बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम बोलो के साथ सलमान हैदर। इस्लामाबाद की ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की खसूसी अदालत के जज अबुल असरार ने चेयरमैन पीटीआई और शाह महमूद कुरैशी के खिलाफ अडयाला जेल में केस की एक अहम समाअत की। अदालती कार्रवाई के दौरान आज मुल्जमान में चालान की कॉपियां तकसीम भी की गई और कार्रवाई को आगे बढ़ाते हुए खसूसी अदालत के जज ने चेयरमैन पीटीआई और शाह महमूद कुरैशी पर फर्द जुर्म आयद करने के लिए 17 अक्टूबर, जी हाँ 17 अक्टूबर की तारीख भी मुकर्रर कर दी है। और दौरान समाअत चेयरमैन पीटीआई आज गुस्से में भी नजर आए। उन्होंने जज साहब से भी शिकायत की कि अडयाला जेल का सेल अटक जेल की निस्बत काफी छोटा है और चेयरमैन पीटीआई ने यह भी गिला किया कि जेल में उनके साथ मुजरमों के दहशतगर्द जैसे मुजरमों की तरह सलूक किया जा रहा है। कमरे में चहलकदमी भी मुमकिन नहीं है, जिस पर जज ने समाअत के बाद चेयरमैन पीटीआई के सेल का दौरा किया और सुपरिटेंडेंट जेल को हुक्म दिया कि जेल में मौजूद दीवार तोड़ दी जाए और दीवार टूटने से सेल तकरीबन 30 फीट से 50 फीट तक का हो जाएगा। और आज ये भी बताया गया कि जेल में चेयरमैन पीटीआई को जहर दिया जा रहा है, दिया जा सकता नहीं, दिया जा रहा है। क्या इमरान खान के वकील सरदार लतीफ खोसा का ये संगीन इल्जाम दुरुस्त हो सकता है या अवामी हमदर्दी और जमानत हासिल करने के लिए है? सीनियर सियासतदान और माहिर कानून सरदार लतीफ खोसा की ये एक सियासी और कानूनी चाल भी हो सकती है या नहीं? ये तमाम चीजें और इसके अलावा दीगर खबरें, जिसमें मौलाना फजलुर रहमान साहब का एक बड़ा जबरदस्त किस्म का मेगा यूटर्न है इमरान खान साहब के हवाले से, जहां इस फितने को खत्म कर देना चाहिए, तो उसके बिना पर अब ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि नहीं, मेरे मुखालिफ को बाहर होना चाहिए, जब मैं इलेक्शन की कैंपेन कर रहा हूं उसको भी बराबर करना चाहिए। लेकिन यह अहम तरीन चीजें, कुछ खबरें ये भी आ रही हैं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जो चेयरमैन आसिफ अली जरदारी साहब, उनकी भी कुछ अहम मुलाकात हुई है रिगार्डिंग लेवल प्लेइंग फील्ड। दीगर कुछ अहम चीजें भी हैं, सारी एक के बाद एक डिस्कस करते हैं। आपके सामने मेहमानों से आपका तारुफ करवाता चलूँ। ये कादिर मंदोखेल साहब, रहनुमा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, वो हमारे साथ हैं। राना एहसान अफजल, रहनुमा मुस्लिम लीग नून, वो हैं। नईम हैदर पंचोता, वकील हैं, चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, और साथ साथ जो उनकी वकला टीम है उसको भी रिप्रेजेंट करते हैं। सबसे पहले नईम हैदर पंचोता साहब, आपसे ही शुरू करते हैं। सर, ये टेंस में वाज़ेह फर्क है जब खोसा साहब ये कह रहे हैं कि इमरान खान साहब को स्लो पॉइजन दी जा रही है, दिया जा सकता है नहीं, दी जा रही है, तो ये बहुत बड़ा इल्जाम नहीं है? जी जी, थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया। बड़ी वाज़ेह गुजारिश करना चाहूंगा कि इस वक्त खान साहब को जो है जेल में गए हुए, आपने देखा कि 5 अगस्त से वो जेल के अंदर हैं और पाबंद सरासर किया हुआ है ऐसे मुकदमात में जिनमें हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं है और बोगस मुकदमात बनाए। दूसरी तरफ महफूज खान के हवाले से और जेल मैनुअल के मुताबिक जो उनका हक है वो देने के हवाले से, तो उसके ऊपर 2 महीने तो कोई फैसला नहीं हो सका। और 2 महीने के बाद जब ये कहा गया कि जेल मैनुअल के मुताबिक जो है इनका हक दिया जाए, लेकिन उसके बावजूद आज भी चेयरमैन पीटीआई से हमारी मुलाकात हुई और खान साहब को जिस तरह से उधर एक पिंजरे छोटा सा जो कि एक फैसल है कैद किया गया है, जहां पर उनको नमाज पढ़ने की और हल्की फुल्की मूवमेंट में भी दुश्वारी पेश आती है। और महफूज खाने के हवाले से जो हमारी दरखास्त थी उसके ऊपर वाज़ेह तौर पर कोई डायरेक्शंस इस्लामाबाद हाई कोर्ट की तरफ, बेसिकली हम अदा कर रहे थे, वो ये कर रहे थे कि जो डॉक्टर है वो हमारा जो अपना काबिल भरोसा है वो खाने को चेक करे, और वो एक हमारा कंसर्न जिन लोगों ने बात बनाया है, जो सरकार है जिसने जो इसमें जो जिन हमारे ऊपर मुकदमा बनाया है और उन्हीं की कस्टडी में खान साहब हैं, तो हम हमारा डॉक्टर जो है वो चेक करे और खाने को जो है इमरान खान साहब तक जो चेक कर जा सके। लेकिन उसके ऊपर इस्लामाबाद कोर्ट में मामला स्टिल पेंडिंग है। अभी भी हमने जो दरखास्त दी है नहीं, वो भी अभी सुनने है। और उसके अंदर आप ये देख लें कि ये किसी की जान जो है वो सबसे अर्जेंट नोयत का मामला है, तो उसके ऊपर रिस्क तो 1% भी नहीं लिया जा सकता चाहिए। तो अब तक जो है उसके ऊपर फैसला क्यों नहीं किया जा रहा, और वो जेन्युइन कंसर्न है। और साथ साथ आपको ये भी बता दूं कि ये महफूज खाने का मामला तो था ही था, लेकिन जो उनको जिस हालत में रखा गया है, आज तो वो खुद भी बात की है, आप जो हुक्म देते हैं जुबानी कलाम उसके ऊपर तो इम्प्लीमेंट किया नहीं जाता, तो मेहरबानी फरमाकर आप रिटर्न ऑर्डर कर दें, क्योंकि उन्होंने ये नहीं डिमांड की कि मुझे जो है वो बड़ी बेटर फैसिलिटी दे दी जाए, जो है पंखे यहाँ पर एसी दे दी जाए, पर सिर्फ और सिर्फ उन्होंने कहा कि इतना तो स्पेस हो कि बंदा जी सके, बंदा रह सके। ये तो बिल्कुल जो है वो बंद करके कोर्ट के मारना सिलसिला तो नहीं होना चाहिए। तो उसके ऊपर आज अदालत ने वाज़ेह तौर पर जाकर
جو ہے سنا ہے، بعد میں سنا ہے کہ کوئی اسپیس وغیرہ کے لیے کیا. اور یہ بات سپرنٹینڈنٹ جیل جو وہاں پر تھے اڈیالہ کے، انہوں نے ایڈمٹ کی. انہوں نے کہا جی کہ واقعی اٹک میں جگہ زیادہ تھی. دیوار توڑنے کا اگر جو حکم دیا تو ڈیفینیٹلی دیوار اتنی تنگ تھی، لیکن یہ بھی ایک بڑا سٹیپ تو ہے نا، اس کو اپریشیٹ تو کرنا چاہیے نہیں میرے صاحب کہ جج گئے اور انہوں نے جیل کی دیوار ہی توڑ دی. دیکھیں میری بڑی واضح طور پر گزارش ہے کہ سب سے پہلے تو جوڈیشری کے اوپر یہ امتحان ہے کہ جو کیسز بوگس بنائے گئے ہیں، پہلے تو خان صاحب 1.5 سال جو ہے وہ مختلف عدالتوں کے چکر لگاتے رہے ان کیسز میں، جو کہ بالکل ایک بھی جینوئن نہیں تھا. اور ضمانتیں بھی خان صاحب کسی وجہ سے ان کیسز میں کنفرم ہوئی کیونکہ عدالت نے دیکھا کہ کوئی شواہد نہیں ہے. تو پورے سسٹم کو پتا ہے کیسز کیا ہیں، اس کے باوجود اگر ان کی ضمانت پہلے توشہ خانہ کیس کے اندر 25 دن لٹکائی جاتی ہے، اور اب بھی آپ دیکھ لیں کہ اس کیس کے اندر بھی جو ہے 1 مہینہ اور 25 دن کے قریب جو ٹائم ہو گیا ہے، کیونکہ 15 تاریخ کی عمران خان صاحب کی گرفتاری ہے، اگست 15 کی. تو اس میں جوڈیشل سسٹم کے اوپر کتنا جو ہے سوالیہ نشان، اور یہی آج سوالیہ نشان عمران خان صاحب نے بھی وہاں پر اٹھایا ہے کہ پہلے تو دیکھیں نا کہ کیس کون سے ہیں. جب کیس ہی نہیں ہے تو اندر رہنا، وہاں پر تکیہ دے دینا یا نہ دینا، وہ نہیں. عمران خان صاحب کے غصے ہونے پہ بھی بات کرنی ہے، ان کے بلڈ پریشر ہائی پہ بھی بات کرنی ہے، لیکن ان کے سیاسی مخالفین سے ذرا بات کر لیں. نون لیگ بھی ہے، پیپلز پارٹی بھی ہے، سینئر قادر منتخیل صاحب، ان سے بات. کیسا ماضی میں یہ سب کچھ آپ لوگوں کے لیے بھی ہوتا رہا اور آپ لوگوں کے خلاف بھی ہوا اور میڈیا نے بھرپور کنڈیمڈ کیا. نہ صرف سابق وزیر اعظم ہے، پاکستان کا ایک قومی ہیرو بھی ہے اور ابھی ملزم ہے، مجرم نہیں ہے، تو آپ کنڈیمڈ کریں گے ایز اے پارٹی ممبر؟ میں کہتا ہوں عمران خان صاحب خوش قسمت ہے کہ کیونکہ میں کوئی 10 سال سے زیادہ جیل ریفارمز کمیٹی کا میں حصہ رہا ہوں گورنر سندھ کے ساتھ 97 سے لے کے، اور میں ایک جیل مینول کے ساتھ ساتھ عمران خان صاحب خوش نصیب ہے کہ جج صاحب خود گئے اور وہاں پہ ان کے کمرے کا معائنہ کیے اور ایٹ دا اسپاٹ ہدایت بھی دے دی ہے کمرہ چھوڑا کرنے کی. اچھی بات ہے. مگر میں ساتھ ساتھ تھوڑا سا یہ بھی گلہ کرتا ہوں کہ ہمارے ساتھ کیا ہوا. آصف علی زرداری صاحب کی زبان کاٹی گئی ہے تھانے کے اندر، جیل کے اندر. بی بی شہید جس طرح یہ جاتے تھے، جس طرح یہ بلاول صاحب گود میں لے کے ایک پیشی کراچی میں، تو دوسری پیشی پنڈی میں، تو تیسری پیشی جو ہے نا وہ لاہور میں ایک ہی دن میں. تو یہ ساری چیزیں ہم نے دیکھی ہے. لیکن چونکہ میں بیشک قانون کے طالب علم کے ساتھ ساتھ ایک سماجی کارکن بھی ہوں، تو ہم کبھی بھی نہیں کہتے ہیں کہ وہ کہتا ہے نا کہ جو انڈر ٹرائل قیدی ہوتا ہے وہ فیورٹ چائلڈ کہلاتا ہے جج کے کورٹ کے نظر میں. تو فیورٹ چائلڈ کی فیسلٹیز جو ہے نا وہ تمام لوگوں کو ملنا چاہیے، اور خاص طور پہ جو سابق وزیر اعظم رہے ہیں تو ان کو تو بالکل دینا چاہیے. اور اگر یہ ساری فیسلٹیز نواز شریف صاحب کو مل رہی ہے، ماضی میں بھی ملی ہے، آج کل بھی ملنے کے آثار ہے، تو یقیناً عمران خان صاحب کو ملنے چاہیے اور قانون کی نظر میں سب برابر ہے. ٹھیک ہے. رانا احسان افضل صاحب، ماضی میں یہی نواز شریف صاحب سے بھی متعلق آپ لوگ یہی کہتے تھے، ان کے وکلا کہتے ہیں جی زہر دیا جا رہا ہے، پلیٹلیٹس کم ہو رہے ہیں. پھر ایک سٹیج ایسی آ گئی کہ عمران خان صاحب بھی گھبرا گئے تھے، انہیں کہا نہیں ان کو بھیجیں. تو کنڈیمڈ ہی ہوتا ہے نا جب کسی کو باہر جانے کی اجازت دے دی جائے. خیر ادھر عمران خان صاحب اجازت تو نہیں مانگ رہے، لیکن جو سلوک کیا جا رہا ہے اور یہ زہر جیسی چیز جو پریزنٹ ٹینس میں ہے، آپ اس کو کنڈیمڈ کریں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں سب سے پہلے تو خان صاحب کو جو پاکستان کا جیل مینیول ہے اور جو پرزنرز کے جو حقوق ہیں وہ پورے طریقے سے ملنے چاہیے. ہم تو اس روایت پہ بلیو نہیں کرتے کہ ان کا اے سی نکال لو یا فلانا کر دو، یا جس طریقے سے انہوں نے پوری قیادت کو جو ہے وہ ڈیتھ سیلز کے اندر رکھا. تو جو ان کے رائٹس ہیں وہ ان کو ملنے چاہیے، نمبر 1. دیکھیں نمبر 2، جو انہوں نے پوائزننگ کی بات کی، یہ بڑا سنگین انہوں نے پوائنٹ ریز کیا ہے، تو اس کی مکمل طور پہ تحقیق ہونی چاہیے، بالکل ہونی چاہیے. جہاں تک میاں صاحب کی بات ہے تو وہاں تو جو میڈیکل رپورٹس ہیں جو اس وقت کی حکومت نے کرائیں اور جو شوکت خانم نے بھی غالباً کرائیں، انہوں نے ساروں نے سپورٹ کیا تھا کہ ان کی صحت گر رہی ہے، تو ان کو بھی میڈیکل فیسلٹی بالکل مکمل میسر ہونی چاہیے. لیکن بدقسمتی سے اس جماعت کی ایک تاریخ ہے، اس تاریخ میں بہت سارا پروپیگنڈا ہے. میں یہ نہیں کہتا کہ ابھی بھی ان کو مکمل طور پہ ان کو علاج بھی ملنا چاہیے، ڈاکٹر سے رسائی بھی ہونی چاہیے، اس پہ تحقیق ہونی چاہیے کہ واقعی ان کو کوئی سلو پوائزننگ ہو رہی ہے یا یہ بھی پروپیگنڈا ہے. کیونکہ
آپ نے دیکھا کہ جب ان پہ ایک حملہ ہوا تو جو اس وقت کا ملزم تھا وہ پکڑا گیا تھا، نوید نامی وہ آدمی تھا، لیکن پروپوگینڈا یہ کیا گیا کہ وزیر اعظم اور شاید کچھ جنرلز بھی اس میں شامل ہیں، اور پھر انہوں نے اپنی میڈیکل بھی نہیں کرائی، اور میڈیکل جو ہے وہ پرائیویٹ کسی ہسپتال، اپنی ہسپتال سے کرا لی، اور جو ہے وہ چیزوں کو ٹرانسپیرنسی کے ساتھ نہیں کیا۔ پھر انہوں نے کہا جی میرے پہ قاتلانہ حملہ ہوگا، میں نے ویڈیو بنا لی ہے۔ پھر شہباز گل صاحب سے کہا کہ ان کے ساتھ کوئی جنسی زیادتی ہو گئی ہے، جبکہ میڈیکل رپورٹ نے ایسا کچھ نہیں کہا۔ اسی طرح اعظم سواتی کا بھی انہوں نے کہا کہ ان کے ساتھ کوئی زیادتی کی گئی ہے، ان کو ٹارچر کیا گیا ہے۔ میں اس سے پہلے کہ نعیم حیدر صاحب کی طرف بڑھوں نا، میں عمران خان صاحب اور پی ٹی آئی کے مخالفین سے متعلق ذرا پوچھنا چاہتا ہوں، کیا ابھی مولانا فضل الرحمان صاحب نے بھی کہا ہے، کیا آپ لوگ بھی چاہتے ہیں کہ عمران خان صاحب جو اپ کمنگ الیکشن ہے اس میں جیل سے باہر آئیں آپ کے مقابلے؟ ذرا سن لیں پہلے مولانا صاحب نے کہا کیا ان سے متعلق۔ وہ میری روایات ہیں، میں جس سے جنگ لڑتا ہوں پھر اس کی بھی ہاتھ کھلے ہونے چاہیے، میری بھی ہاتھ کھلے ہونے چاہیے۔ میرا مخالف قید میں ہو، میں اس کے خلاف جلسے اور تقریریں کروں، مزہ نہیں آتا۔ میں چاہتا ہوں ہر سیاستدان کے لیے کہ وہ جیل سے باہر ہو۔ جی رانا احسان افضل صاحب، آپ بھی یہی چاہتے ہیں کہ آپ کا مخالف باہر ہو؟ دیکھیں، اگر میں یہ چاہتا ہوں کہ اگر کوئی بے گناہ ہے تو اس کو ایک سیکنڈ بھی جیل کے اندر نہیں رکھنا چاہیے، اور اگر کوئی گناہ گار ہے تو اس کے ساتھ بالکل ایک بوند برابر بھی رعایت نہیں ہونی چاہیے، اس کو قانون کے مطابق سزا ملنی چاہیے۔ یعنی کہ اگر پنامہ میں آپ کا نام نہیں ہے تو اس کا آپ کو اقامہ نہیں بنانا چاہیے، اور پھر آپ کو وزارت عظمیٰ سے بھی آپ ہٹا دیں، صدارت سے بھی ہٹا لیں، اور پوری آپ الیکشن کو لیکن اگر کوئی 9 مئی کے اندر ملوث ہے، اگر کسی نے آفیشل سیکرٹ ایکٹس کی وائلیشن کی ہے تو پھر اس کو بالکل سزا ملنی چاہیے۔ تو میں تو اس چیز پہ یقین رکھتا ہوں کہ بالکل جو لوگ ان چیزوں میں ملوث نہیں ہیں ان کے پاس کھلا فیلڈ ہونا چاہیے کہ وہ اپنی الیکشن کیمپین بھی کریں، سب معاملات آگے لے کے چلیں، سیاست میں آئیں، مقابلہ کریں، اور لیکن اگر کوئی گلٹی ہے تو پھر اس کے ساتھ رعایت بالکل نہیں ہونی چاہیے، کوئی لاڈلا نہیں ہونا چاہیے۔ جی قادر منتخب صاحب، آپ بھی چاہیں گے آپ کا مخالف آزاد ہو، عمران خان صاحب آزاد ہوں؟ اپ کمنگ الیکشن میں جو ٹینٹیٹیو ہفتہ تو بتایا جنوری کا، عمران خان صاحب بھی آپ کے مخالف ساتھ والی گراؤنڈ میں جلسے کر رہے ہوں اور بھرپور طریقے سے کمپین رن کریں، آپ بھی یہی چاہیں گے؟ دیکھیے، میں اس کو مخالف سے تھوڑا سا ہٹ کے بات کروں گا۔ ہمارے سیاسی حریف تو ہو سکتا ہے، مخالف کوئی ذاتی دشمنی تو ہمارے کسی کے ساتھ نہیں ہے، سیاست میں ہے، یقیناً الیکشن آ رہا ہے۔ پیپلز پارٹی پہلے بھی اس بات کی حمایت کرتی ہے کہ کوئی سیاسی قیدی نہ ہو، کسی پارٹی پہ پابندی نہ ہو۔ آپ پیپلز پارٹی کے پچھلے 5 سال دیکھ لیں، اور میں دعوے کے ساتھ اور چیلنج کے ساتھ کہہ رہا ہوں کہ ایک بھی سیاسی رہنما کیا سیاسی کارکن بھی جیل میں بند نہیں تھا۔ یہ آپ اپنے ذرائع سے معلوم کریں اور میری اس بات کو جھٹلا دیں، تو ہم کبھی بھی نہیں چاہتے ہیں کہ ہمارے سیاسی حریف جو ہے نا وہ جیل میں ہو، یا ان کے اوپر پابندی ہو، یا سیاسی پارٹی پابندی ہو۔ الیکشن ہے، جس نے جو کام کیا عوام کے سامنے، عوام ان کو ووٹ دیں گے۔ کم از کم میں اس مائد میں نہیں ہوں کہ کسی کی ہاتھ باندھ جائے۔ مولانا فضل الرحمان صاحب کی بات سے میں 100% اتفاق کرتا ہوں۔ 100% اتفاق کرتے ہیں۔ ایک چھوٹی سی بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد آتے ہیں اور نعیم سے بات کریں گے۔ نعیم، کیا لگ رہا ہے ادھر سائفر کیس میں باقاعدہ ٹرائل کا آغاز ہو گیا 17 تاریخ سے، اور اب باقاعدہ چلان بھی جمع ہو چکا ہے، عمران خان صاحب سے دستخط بھی کروا لیے گئے، اور یہ تمام چیزیں، اور ڈیفینیٹلی کچھ بیان حلفی بھی جمع ہوئے ہیں۔ ان کو کیا لگ رہا ہے اسلام آباد ہائی کورٹ سے ضمانت کے سلسلے میں کوئی ریلیف مل پائے گا یا نہیں؟ اس بریک کے بعد